बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मजबूत मकामी हुकूमतें या नए सूबे, सियासी जमातों को किसी एक का फैसला करना होगा। MQM रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने मकामी हुकूमतों के लिए आईनी तरमीम के बाद नए सूबों के लिए तरमीम का इशारा भी दे दिया है। कहा, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबे भी बनेंगे। टीवी इंटरव्यू में मुस्तफा कमाल ने एक बार फिर नए सूबों की बात छेड़ी है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम बिल्कुल हो सकती है। नए सूबे की बात इस वक्त करते हैं जब हमें हकूक नहीं देते। उन्होंने सिंध में ज़िले हुकूमतों को फंड्स ना मिलने पर सवाल उठाया। कहा, सूबे NFC अवार्ड में हिस्सा बढ़ाने की बात तो करते हैं लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तश्कील की बात गोल कर जाते हैं। मकामी हुकूमतों को उनके हिस्से के फंड्स नहीं दिए जाते। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल ने कहा कि आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले हैं, जिसमें से कराची को 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे मगर 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वजीर आला को दे दिए, जाएं वजीर आला से ले। वजीर आला कचरा उठाने के जिम्मेदार बने हुए हैं। कौन सी सूबाई हुकूमत ये काम करती है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी यूनुस ढागा भी वसाइल की तकसीम पर मुस्तफा कमाल के मौक़िफ़ के हामी हैं। यूनुस ढागा का कहना है कि 2009 के NFC अवार्ड के बाद सूबे अमीर तरीन बन गए हैं। सिंध के महसूलात में 815% इजाफा हुआ लेकिन सूबाई बजट में कराची का हिस्सा कम हो गया। वफाकी महसूलात का 56% देने के बावजूद कराची नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि सिंध के महसूलात का 96% देने के बावजूद भी शहर नज़रअंदाज है। यूनुस ढागा कहते हैं कि कराची को 15 साल में अपने हक के 3360 अरब रुपए से महरूम किया गया। कराची का सालाना हक 880 अरब मिल जाए तो K4, सर्कुलर रेलवे, तमाम BITs और दीगर सड़कें बन जाएं। यूनुस ढाका के मुताबिक सिर्फ चुंगी महसूल की मद में कराची को 1000 अरब का नुकसान हुआ। सूबाई और वफाकी तरक्याती प्रोग्राम्स की मद में कराची 1360 अरब से महरूम रहा। पोर्ट से वसूल होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में भी शहर को 1000 अरब का नुकसान हुआ। यह रकम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए थी। यूनुस ढाका के मुताबिक KMC को 2008 में 25 अरब रुपए मिलते थे, आज भी 25 अरब मिलते हैं मगर सिंध हुकूमत का बजट 15 साल में 8 गुना बढ़ गया और 450 अरब से बढ़कर 3500 अरब हो गया। यूनुस ढागा मुस्तफा कमाल के मुतालबे की हिमायत करते हुए PFC के जरिए वसाइल की निचली सतह तक मुंतकली की जरूरत पर भी जोर देते हैं। MQM ही नहीं, वफाकी हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब से भी नए सूबों का मुतालबा सामने आ चुका है। वफाकी वजीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान ने माजी करीब में नए सूबों की बात की। 31 अक्टूबर को एक्स पर अपने बयान में अब्दुल अलीम खान ने कहा था कि नए सूबों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। उन्होंने कहा कि मेरा पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और फैलती हुई इंतज़ामी ज़रूरियात नए सूबों के क़याम को एक फौरी कौमी तकाज़ा बनाती हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने मौजूदा 4 सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 3 नए इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम करें, जिनके नाम शुमाल, मरकज़ और जनूब रखे जाएँ, जबकि उनकी असल सूबाई शनाख्त बरकरार रहे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि दहाइयाँ गुजर गईं लेकिन नए सूबों पर बहस सिर्फ सियासत और नारों तक महदूद रही। अब वक्त आ गया है कि संजीदा और मुशावरती अमल के ज़रिए इस तस्वुर को हकीकत में बदला जाए। उन्होंने कहा कि नए सूबे बनाना पाकिस्तान को तकसीम नहीं करेगा बल्कि कौमी यकजहती को मजबूत, माशी नज़्म नस्क को बेहतर और मतवाज़न इलाकाई तरक्की के ज़रिए इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा। उन्होंने जोर दिया, आइए हम सब मिलकर ऐसे इंतज़ामी तौर पर काबिल अमल और अवामी मफाद पर मबनी सूबे कायम करें ताकि हर शहरी की आवाज़ सुनी जा सके और इसके मसाइल उसकी दहलीज पर हल हों। हालिया कुछ महीनों में गैर सियासी लोगों की जानिब से भी नए सूबों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आती रही हैं। साबिक ज़िला नाज़िम लाहौर मियाँ आमिर महमूद, जो अब अमली सियासत से काफ़ी अरसे से दूर है, मुल्क में इंतज़ामी और बुनियादों पर नए सूबों की बात करते हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज और पंजाब की निगरान काबीना के रुकन SM तनवीर भी वक्तन फ़वक्तन नए सूबों की वकालत करते नजर आते हैं। इस सब में साबिक ज़िला नाज़िम लाहौर मियाँ आमिर का मौक़िफ़ इंतहाई अहम है क्योंकि वो इस निज़ाम का बराह रास्त हिस्सा रह चुके हैं। जब मकामी हुकूमतें इंतहाई बाइख्तियार थी, उनके पास फंड्स की फरावानी भी थी। मियाँ आमिर कहते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस मॉडल अब फरसूदा हो चुका है। बढ़ती आबादी और मसाइल को कंट्रोल करने के लिए नए सूबे बनाना नागुज़ीर हैं। वो मुल्क में इंतज़ामी बुनियादों पर 33 सूबे बनाने की बात करते हैं। मियाँ आमिर का कहना है कि चीन के 31 सूबे, भारत के 39 और अमेरिका की 50 रियासतें हैं और इन ममालिक ने अपने सूबों की तादाद बढ़ाकर अपने इंतज़ामी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया है। वो समझते हैं कि अवामी मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ मजबूत और बाइख्तियार मकामी हुकूमतों और छोटे सूबों की तश्कील में है। 15 अगस्त 2025 को PTI के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना ने पंजाब की नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने का बिल कौमी असम्बली में पेश किया, जिसमें कौमी असम्बली में आइन के आर्टिकल 51,
اور 59 میں ترمیم کی تجویز پیش کی گئی۔ ریاض فتیانہ کی جانب سے پیش کیے گئے ترمیمی بل میں صوبہ پنجاب کی نئی حد بندی اور نیا صوبہ مغربی پنجاب تجویز کیا گیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں نئے صوبے بنانے کی حمایت تو کرتی ہے، لیکن سندھ کی تقسیم پر کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ بلاول بھٹو ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں یا شرجیل میمن، حالیہ بیان میں کہا کہ سندھ کی تقسیم مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ سندھ کوئی کیک نہیں ہے کہ اس کو بانٹ دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو پنجاب میں نئے صوبوں کی بات کرتی ہے، وہ سندھ میں نئے صوبے بنانے کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ انتظامی بنیادوں پر پنجاب میں نئے صوبے بنانے کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں؟ سندھ کو مقدس گائے بنا کر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ کیوں سندھ نئے صوبے بنانے کے مطالبے پر مرنے مارنے کی باتیں کی جاتی ہیں؟ ناقدین کا خیال ہے کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو نئے صوبوں، خاص طور پر سندھ میں نئے صوبوں کے مطالبے پر جذبات کی بجائے حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ماضی میں نون لیگ نے پنجاب میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب 9 مئی 2012 کو پنجاب اسمبلی میں بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنانے کی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں، تو دونوں قراردادیں رانا ثناء اللہ نے پیش کی تھیں جنہیں متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنی ہی جماعت کی منظور کردہ 2012 کی قراردادوں کی حمایت کریں گی؟ کیا وہ پنجاب میں نئے صوبوں کے حوالے سے جاری بحث، جس کی حمایت ماضی میں ان کی جماعت کر چکی ہے، کو آگے بڑھائیں گی؟ تجزیہ کاروں کے مطابق ملک میں نئے صوبوں کے مطالبے کو سیاست کی نظر کرنے کی بجائے اس پر گریٹ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، جس کے لیے سیاسی جماعتوں کو جذباتی نعرے لگانے کی بجائے مل کر بیٹھنا ہوگا۔ 18ویں ترمیم کی طرح نئے صوبوں اور مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کے لیے آئینی ترمیم پر مشاورت کرنا ہوگی۔ بہرحال بحث دوبارہ سے چھڑی ہے، یہ نئی تو نہیں لیکن اس سے پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ٹیک کیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو اس طرح کا کہا گیا کہ مسلم لیگ نون خود بھی چاہتی ہے کہ کچھ اور صوبوں کی اکائیاں بن سکے۔ خرم دستگیر صاحب سابق وزیر ہیں، رہنما مسلم لیگ نون کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ خرم صاحب، ملک میں نئے صوبوں کے قیام کی بحث ہو رہی ہے اور اب ایم کیو ایم نے کافی زیادہ انیشیٹ بھی کر دیا ہے، بلکہ تھوڑا سا ایگریسولی بھی گفتگو کی۔ آج مصطفیٰ کمال صاحب بھی اشارہ دے رہے تھے، بتائیے گا، کیونکہ 2012 میں بھی بہاولپور صوبے کی بحالی، جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں قراردادیں، یہ سب مسلم لیگ نون نے خود بھی منظور کی تھی۔ کیا آج بھی نون لیگ اسی موقع پر قائم ہے؟ جی، نون لیگ کا جو حتمی موقف تھا وہ پنجاب اسمبلی کی ایک قرارداد میں غالباً آیا تھا 2011 یا 12 میں، کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو کہ وفاقی سطح پہ، جس میں صوبوں کی بھی مشاورت ہو کہ ہم نے کس بنیاد پہ نئے صوبے بنانے ہیں، اور پھر جو بھی جس بنیاد کا بھی تعین ہو وہ پھر سب صوبوں پہ اس کا اطلاق ہو گیا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں یا یہ کمیشن سمجھتا ہے کہ جی پاکستان میں لیٹ سے 2 کروڑ کی آبادی ہے جو کہ بہتر گورن ہو سکتی ہے، تو لہذا پھر اس کے مطابق سب صوبوں پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے۔ یہ جو سوچ تھی کہ جی صرف پنجاب ہے جو جس کا سلائس جو ہے وہ اٹھا کر کوئی علیحدہ لے جائے، اور باقی کہتے ہیں جی ہمارا کیک تو جو ہے وہ کسی کو ہمت نہیں ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ کسی لسانیت پہ نہیں رکھنی۔ اس کی بنیاد صرف ایک ہو سکتی ہے کہ کیا نئی اکائیاں بنانے سے پاکستان میں رہنے والے میرے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان تک حکومت کی جو سروسز کی ڈیلیوری ہے اور حکومت کے جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی 1 کروڑ پہ، 2 کروڑ پہ، 3 کروڑ پہ، جس طرح بھی جو بھی ایک منطقی سسٹم ہوگا، اس کو دوسرا جو ہے، جو کہ میں اپنی ذاتی رائے ضرور دینا چاہتا ہوں اس معاملے میں، کہ دیکھیے پاکستان میں جو صوبوں کا معاملہ ہے، ہر صوبے کے 36 تقریباً ڈپارٹمنٹس ہیں، تو اگر تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جی ہر چھوٹے صوبے بنا کر ہر صوبے میں یہ 36 ڈپارٹمنٹ ہم نے قائم کرنے ہیں اور پورا ایک بیوروکریٹک سٹرکچر قائم کرنا ہے جو پھر جو ہے وہ کئی ہزاروں ارب کا خرچہ جو ہے صرف اس سٹرکچر کو مینٹین کرنے میں ہوگا، تو اس پر بھی سوچنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ سوچا جائے کہ صوبے بنانے، اور یہ کہنا تو بڑا جذباتی نعرہ ہے اور اچھا نعرہ لگتا ہے، لیکن اس کی جو ایکچوئل ڈیٹیلز ہیں، مثلا ایک ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ پھر سینٹ آف پاکستان پہ اس کا کیا اثر ہوگا، کیا سینٹ آف پاکستان اپنی موجودہ حیت برقرار رکھ سکتی ہے، نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ سب سوالات ایسے ہیں جو کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک کمیشن بنایا جائے۔ غالباً ہندوستان میں بھی اسی طرح کیا گیا تھا، جو کہ پھر جب منطقی بنیاد کوئی طے کر دے
تو پھر سب صوبوں پہ اس کا اطلاق ہو. ٹھیک ہے. خرم صاحب, مجھے یقیناً آپ کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے کہ صرف پنجاب نہیں, ایک کمیشن طے کرے گا کہ کس بنیاد کے اوپر پاکستان میں مختلف یونٹس بننے چاہیے. اگر پرٹیکولر صرف پنجاب کی بات کریں تو شاید ماضی میں 2012 میں جو قرارداد تھی اس سے تھوڑا مختلف ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت. وہ تو کہتی ہیں کہ پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دیں گے, کسی صورت برداشت نہیں ہوگا, اور کیونکہ مریم نواز صاحبہ آج بھی بہت بڑے بجٹ کے ساتھ رہی ہوتی ہیں. تو کیا مریم نواز صاحبہ نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کریں گی آفٹر دیٹ کمیشن؟ نہیں دیکھیے, اسی لیے تو ہمیں اس کو کسی عجلت میں نہیں کرنا, اس کے لیے ایک مکالمہ کرنا ہے, اور یہ مکالمہ جو ہے اس کمیشن کے اندر بھی ہوگا, یہ ہماری قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہوگا, اور یہ سینٹ آف پاکستان میں بھی ہوگا. کیونکہ بعض چھوٹے صوبے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب کی سلیکٹ سے ہم کہتے ہیں کہ 3 حصے ہوتے ہیں تو پنجاب کی سینٹ میں نمائندگی تو 3 گنا ہو جائے گی, اور پھر وہ اور اپنے آپ کو جو ہے اس معاملے میں محسوس کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا. یہ بہت ساری پیچیدہ معاملات ہیں, اور یہ ضرور ہم سب کے جذبات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو بہت سنجیدگی سے ہمیں دیکھ کر ہی آگے بڑھنا ہے. مثلا کچھ لوگوں کا خیال ایک یہ بھی ہے کہ جی جو ہمارے ڈویژن ہیں پورے ملک میں بنے ہوئے, جو ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہیں, انہی کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے. لیکن وہاں پھر یہ سوچنا ہوگا, جیسے میں نے کہا کہ سینٹ پہ کیا اثر ہوگا, کیا وہ جو چھوٹے صوبے اگر چھوٹے یونٹ بنانے ہیں تو پھر وہ جو ہے ہر یونٹ میں جو 36 آپ نے ڈپارٹمنٹ کھڑے کرنے, اس سطح کی تو گورننس پھر ہر جگہ نہیں ہو سکتی. تو بلکہ اس میں سارے معاملے میں جبکہ اس مکالمے کا آپ آغاز کر دیں, سب کچھ میں شامل کریں, وقت لگے گا, لیکن اس دوران بہتر یہ ہے کہ جو دوبارہ جو فوکس آنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے عوام کو بہتر ڈیلیوری کیسے ہو سکتی ہے. تو زیادہ آئی تھنک فوری طور پر سولوشن یہی ہے کہ پورے ملک میں ایک بنیادی لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ آ جائے, جس کے ذریعے پھر جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ڈیلیوری شروع ہو. اور اس میں بھی ضرور یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح وفاق کی سطح پر نیشنل فائنانس کمیشن ہے, تو ہر صوبے کا اپنا پروونس کا کمیشن ہو, جو ہر صوبے کے ہر ضلع کو اس کی آبادی اور دوسرے میجرز کے مطابق فنڈز کی جو تقسیم ہے اس کو یقینی بنائے. خالد صاحب, اس حد تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب, لاہور کا نام صرف پنجاب نہیں ہے, اسی طرح کراچی کا نام صرف سندھ نہیں ہے, اور کوئٹہ بلوچستان نہیں ہے پورا, اور پشاور KPK نہیں ہے. تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے شہروں میں فیسلٹیز کا معاملہ کچھ اور ہے, کیونکہ جتنے سیریس حلقوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے, ایک کمفرٹ زون, ایک رائے عامہ بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کا اگر کمیشن بن جائے اس سلسلے میں, جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی ہو, وہ کچھ عرصے کے اندر اپنے اگر کچھ پوائنٹس دے جس کی بنا پر, جس گراؤنڈز کے اوپر یہ ممکن ہو سکے, تو تب ممکن ہے. یا یہ کہہ دینا پیپلز پارٹی کے سندھ کی تقسیم ناممکن ہے, ناممکن سے کچھ بات نہیں بنے گی. نہیں دیکھیے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. ملک جو ہے اب جب بنا تھا, جب 4 صوبے آئے تھے آئین کے تحت, اس کے بعد ملک کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے, اور پاکستان میں ایک بڑا دلچسپ چیلنج ہے. اور چیلنج یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا صوبہ مشکل ہے, اس کو توڑا جائے. وہ یہ جو توجیہ ہے یہ منطقی نہیں ہے, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود سب سے بہتر گورنڈ ہے, اس کی حاکمیت سب سے بہتر ہے. اور یہ بھی ایک پاکستان کے لیے چیلنج ہے کہ جتنا چھوٹا صوبہ ہے اس کی حاکمیت اتنی ہی خراب ہے, یعنی اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ اتنی ہی خراب ہے کمپیئر ٹو ادرس. تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی صرف بڑا ہونے کی توجیہ جو ہے وہ کافی ہے, یہ بھی کافی نہیں ہے. تو ہمیں اس کو مثلا یہ سوچنا پڑے گا, اور یہ یعنی جو لوگ اس سارے معاملے کو جذبات سے ہٹ کر دیکھنا ہے, کیونکہ آپ نے 2009 کے بعد, میں بھی 18ویں ترمیم کو ووٹ ڈالنے والوں میں شامل ہوں, کہ جو صوبوں کو ہم نے زیادہ خود مختاری دی اور ان کو بے پناہ وسائل دیے گئے, صوبوں نے کس صوبے نے زیادہ بہتر استعمال کیا ہے ان وسائل کا, اور کس نے بہتر استعمال نہیں کیا. تو آخر میں جب ہم یہ ساری بحث مکمل کر لیں گے تو اس کا جو پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی خدمت کون کر پایا اور کون کم کر پایا, کس نے زیادہ کی. تو عوام کی خدمت کو پیمانہ بنا کر ہی ہمیں صوبے بنانی. ایک اور رسپونڈ کر دیں, آپ نے ہمیشہ وفاق کی سیاست کی ہے. وفاق NFC کے متعلق کہتا ہے کہ صوبوں کو 57.5% شیئر چلا جاتا ہے, اور صوبے خود ریونیو بھی جنریٹ کرنے میں ناکام ہیں. اس لیے وفاقی حکومت NFC فارمولہ تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے. آپ بتائیے گا نیا فارمولہ کیا ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کو مان جائے؟
یہ نیا فارمولا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وفاق کے اوپر سے بوجھ کم کرنا. وفاق کے اوپر جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ذمہ داری بھی ہے, آزاد جموں کشمیر کی بھی ہے, اس کے اوپر بہت جو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. اب انکم سپورٹ پروگرام کی میں بات کر دوں کہ 2008 میں جب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بنا تو 40 ارب کا پروگرام تھا, اب یہ 700 ارب سے زیادہ کا پروگرام ہے جو وفاق پے کرتا ہے. اسی طرح بہت ساری گرانٹس ہیں. تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ جو قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں بیرونی اور اندرونی, جو دفاع ہے اور جو دوسرے ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھ کر صوبوں کو اب کچھ ذمہ داری, یہ نہیں کہ جی اب ٹھیک. صوبوں کا آپ چھین رہے ہیں, صوبوں کو اب اس میں شیئر کرنا ہوگا. مثلا انکم سپورٹ پروگرام ہے, کوئی امر بانے نہیں ہے کہ بس پورا کا پورا صوبوں کو نہ دے دیا جائے کہ بھی آپ غربت کم کرنا جو ہے وہ سارے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ جو کہ صوبوں کی ذمہ داری ہیں, تو لہٰذا یہ جو اینٹی پاورٹی پروگرام ہے یہ بھی پورا صوبے ٹھیک. تو وفاق کے پاس جو ہے وہ 700 ارب جنریٹ ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ مختلف جو قرضوں کی ادائیگی ہے, جو اندرونی قرضے خاص طور پر ہیں, اس میں بھی صوبوں کا شیئر ہو سکتا ہے. اور ایک جو چیز جس کے لیے بہرحال اس کے لیے بھی مکالمے کی ضرورت ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو کی ایک آئینی طریقے سے کچھ عبوری صوبے کا درجہ ٹھیک دیں ہے. تاکہ ان کو بھی این ایف سی میں سے ان کی آبادی کے مطابق حصہ مل اچھا سکے. خلد صاحب, لاسٹ کوشچن یہ ہے. تاکہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ٹھیک. کہ ان کو بھی ایک پاکستانی شہری ہونے کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو, تو یہ ٹھیک ہے. مضبوط بنیاد ان کو فراہم کی جا سکتی ہے. اچھا کسی بھی حکومت میں یا سیٹ اپ میں ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے نا. این ایف سی میں تبدیلی ہو, آرٹیکل 140A میں ترمیم ہو, نئے صوبوں کو قیام, یہ سب آئینی ترمیم سے ممکن ہے نا. میں نے پھر بتایا کہ آپ وفاق کی سیاست کرتے ہیں اور بڑی جمہوری قدروں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آلریڈی 26ویں اور یہ 27ویں ترمیم پر پہلے ہی اتنے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اس میں اس وقت نئی ترمیم کی ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیے, اسی لیے تو مکالمہ ضروری ہے. اور اس میں محترم شہباز شریف صاحب جنہوں نے بہت محنت سے اپنی حکومت چلائی ہے, پاکستان کو ایک بڑا مشکل سے سیاسی اور معاشی استحکام دیا ہے, لیکن ان کو یہ پورا مکالمہ جو ہے اس کو کیری کرنا ہوگا پارلیمان میں, اور ضرورت پڑے تو وزیر اعظم کو صوبائی اسمبلی میں بھی جا کر یہ بات کرنی چاہیے. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر کنسنسس چاہیے, جس پر یا چلیں کنسنسس نہیں تو کم از کم ایک بڑی پلورالٹی چاہیے. کچھ لوگ تو ہمیشہ مخالفت کریں گے, لیکن یہ جب تک ہم جو جس مسئلے کا حل ان ترامیم کے ذریعے چاہ رہے ہیں وہ مسئلہ کھل کر عوام کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا, تب تک اس پر پیش رفت نہیں ہوگی, اس قسم کے اعتراضات اٹھتے رہیں گے. تو یہ مکالمے کا آغاز کریں, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ ایک سال کے اندر اندر یہ بات ڈسکشن میں آ کر اس کا حل نکالا جا سکتا. بہت شکریہ. سابق وزیر رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ایم کیو نے دوبارہ اس بحث کو انیشیٹ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم کی کچھ کنڈیشنز تھیں جس پہ ایم کیو نے اپنا موقف سامنے پیش کیا تھا. ایم کیو کی آج کی تاریخ میں ٹیک کیا ہے, کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے انیشیٹ کر بھی چکے ہیں اس بحث کو, چاہے وہ آرٹیکل 140 ہو یا نئے انتظامی صوبوں کے حوالے سے بات ہو. بات کر لیتے ہیں آسیہ اسحاق صاحبہ, ایم کیو ایم کی ایم این اے. آسیہ اسحاق صاحبہ, ایم کیو ایم مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے اور نئے صوبوں کی تشکیل دونوں کو ضروری قرار دیتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ایک مرتبہ پھر اس کا ذکر بھی کیا ہے. بتائیے گا کہ نزدیک ایسا کون سا عمل فوری ہونے کی ضرورت ہے, ذرا یہ تو بتائیے. بہت بہت شکریہ سلمان. دیکھیں, یہ جو ایم کیو ایم پاکستان کا مقامی حکومتوں کا جو ترمیمی بل ہے, یہ صرف اب ایم کیو ایم کا بل نہیں رہا ہے, یہ اب پورے پاکستان کا بل ہے, اور اب یہ پورے پاکستان کی مجبوری بھی ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پچھلے 70 سالوں کے اندر جو ہے جو نقصان پاکستان کو ہو چکا ہے اس کو اب مزید پاکستان برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا وقت آ چکا ہے کہ اب پاکستان کی جو آئینی ترمیم ہے یہ آئینی ترمیم کا ایک حصہ بنے اور پورے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ ایک آسانی ملے. دیکھیں سلمان, اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اب یہ جو ایم کیو ایم پاکستان کی آئینی ترمیم ہے یہ در حقیقت پاکستان کی کا ایک سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے جا رہی ہے.
آصف صاحبہ لیکن آپ ایم کیو ایم کی ایم این اے ہیں، مصطفیٰ کمال باقاعدہ وفاق کا حصہ ہیں، وزیر ہیں، چاہے اس کے کہ یہ بات ماننے والی ہے کہ کراچی سالانہ ہزاروں روپے کا نقصان بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے نئے صوبوں کی بات کنڈیشنل رکھی ہے۔ فرسٹ آف آل تو اب آرٹیکل 140A میں ترمیم کا کہہ رہے ہیں نا، یہ مطالبہ ہے آپ کا، تو آپ سمجھتے ہیں یہ حالات ایسے ہیں کہ نئے صوبہ بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیں سلمان، میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی یہ والی بات بتا دوں کہ جب ایم کیو ایم پاکستان 2024 کے اندر انتخابات جیتنے سے پہلے، الیکشن سے بھی پہلے، ایم کیو ایم پاکستان نے تمام مکتبہ فکر سے جو افراد ہیں اس کے اندر پولیٹیشنز تھے، اس کے اندر جرنلسٹ تھے، اس کے اندر بیوروکریٹس تھے، اس کے اندر لائرز تھے، اس کے اندر سول سوسائٹی کے لوگ تھے، ان سب کے ساتھ اپنا آئینی ترمیمی بل شیئر کیا، اور جب ہم الیکشن جیت گئے تو ہم جو حکمران پارٹی جو حکومت بنانے جا رہی تھی یعنی کہ مسلم لیگ نون، ہم ان کے ساتھ ون پوائنٹ ایجنڈا، سلمان یہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم ون پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ آئی ہے، اور ان کا ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کا ہمارے ساتھ ایک ریٹن معاہدہ ہے، اور ہم اس بات پر پرائم منسٹر کو، پوری کیبنٹ کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے آئینی ترمیمی بل کو پاکستان کی وفاقی کابینہ نے منوعاً بڑے پرزور طریقے سے پرائم منسٹر سمیت پوری کیبنٹ نے ایک زبان ہو کر، ایک آواز ہو کر ایم کیو ایم پاکستان کی آئینی ترمیم کو منظور کیا کیبنٹ سے، اور چونکہ ہمارا جو بل تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی جو لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے پاس موجود تھا، تو جب ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اس کو بھیجا گیا کہ اس کی اپروول ہو جائے، تو سلمان آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ بہت بڑی تعداد میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی بہت بڑی تعداد نے ایم کیو ایم پاکستان کے بلدیاتی ترمیمی بل جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زبان ہے اس کو منظور کیا، لیکن ایک سیاسی جماعت، میں نام لے کر کہہ لیتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ پنجاب اسمبلی کے اندر یہی ہمارا بلدیاتی بل جو ہے اس کو منوعاً ایکسپٹ کر چکی ہے، اس کے اوپر ریزولوشن پاس ہو کر چکی ہے، لیکن جب باری آتی ہے کہ کراچی کو اور پاکستان کو یہ دے دیا جائے، بھئی اس کے اندر صرف کراچی تو نہیں ہے، اس میں تو لاڑکانہ ہے، نواب شاہ ہے، کشمور ہے، میاں والی ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، چھوٹے چھوٹے قصبے بھی ہیں، جب ان کو دینے کی بات آتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر بیک ٹریک کر جاتی ہے۔ یہ تو 140 میں آرٹیکل 140 میں جو ترمیم ہے ظاہری بات ہے وہ ممکن تو اتفاق رائے سے پیدا ہوگا، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ پنجاب میں وہ اتفاق کرتے ہیں لیکن سندھ میں وہ اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس باری ایم کیو ایم ہوپ فل بھی بہت ہے نا کہ 28ویں ترمیم میں ان کے مطالبات بھی پورے ہو جائیں گے، خیر یہ مسودہ اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے موجود ہے۔ دیکھیں سلمان، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں آپ کو اسی بات کی کنٹینیویشن میری جواب کے اندر اس کا جواب آ جائے گا۔ دیکھیں جب یہ 27ویں آئینی ترمیم تھی نا تو اس کے اندر آرمی سے ریلیٹڈ جو شقیں تھیں ان کا پاس ہونا بہت ضروری تھا۔ پاکستان کے اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر پوری پارلیمنٹ کو، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کی جانب سے یہ میسج جانا ضروری تھا پاکستان کے دشمنوں کو کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی مقننہ، پاکستان کی پارلیمنٹ سب اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بنیان المرصوص کی طریقے سے ایک دیوار ہیں۔ تو یہی وہ میسج تھا جس کی وجہ سے 27ویں ترمیم پاس ہوئی۔ اب آپ کا یہ سوال کہ جی اس کے اندر کرنا پڑے گا، دیکھیں ہم پیپلز پارٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی جنگیں بھی جو ہیں سلمان وہ ٹیبل پہ آ کے بات چیت کر کے جو ہے ان کو سیٹل کیا جاتا ہے، یا تو پیپلز پارٹی ہمیں قائل کر لے یا ہم پیپلز پارٹی کو قائل کر لیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ صدر زرداری کے لیے تو ٹوٹل امیونٹی لے لی ہے، آپ نے پریزیڈنٹ کے آفس کے لیے امیونٹی تو لے لی ہے، لیکن اس امیونٹی کا کیا جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آسکیہ اسحاق صاحبہ، ایم کیو ایم کی ایم این اے ہم سے بات کر رہی تھی، اس موضوع پر مزید بات بھی کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 28ویں آئینی ترمیم مجوزہ طور پر ڈسکس ہو رہی ہے، نئے صوبوں کے حوالے سے دوبارہ سے بحث شروع ہو چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیک اس پر کیا ہے؟ ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی ایم این اے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ناز بلوچ صاحبہ، ملک میں نئے صوبوں کے قیام کی بحث ہو رہی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، لیکن شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔
جب پیپلز پارٹی پنجاب میں نئے صوبوں کی حامی ہے تو پھر سندھ کے حوالے سے دوہری پالیسی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سندھ کی طرف سے آواز کبھی نہیں اٹھی, کبھی سندھ کی عوام نے صوبوں کی ڈیمانڈ نہیں کی, کبھی جو ہے پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی کے اندر کبھی جو ہے وہ کوئی ریزولوشن نہیں آئی, کبھی صوبائی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی, کبھی کسی 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سندھ کے لوگ کبھی بھی سندھ کی تقسیم یا سندھ کی ڈویژن کے حق میں نہیں ہے, اور تو اس میں لہٰذا کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی, کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, تو پھر اس پہ بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں ساؤتھ پنجاب سے آوازیں صوبے کے لیے اٹھتی ہیں, پنجاب کے اندر صوبے کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں, وہاں کی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, تو اس ڈیمانڈ کے اوپر بات کرنا از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. اور سندھ کے ایشو کے اوپر جو ہے زبردستی سے دھونس کے ذریعے اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی ہم سندھ کو تقسیم خدا نہ خواستہ کر کے ہم اس میں ڈویژن کی بات کریں گے, تو یہ نہ اس کی کوئی ایسی یہاں پہ سوچ جنم لی ہے کسی سوچ نے, نہ یہ کبھی صوبائی اسمبلی کے اندر اس کے اوپر کبھی کوئی اس قسم کی بحث ہوئی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے, یا صوبائی اسمبلی میں اس کی جو ہے کوئی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے اس کو کمپیریزن کرنا, دو مختلف سچویشنز کو کمپیئر کرنا میکس نو سینس. ٹھیک ہے. اچھا, مگر ناز بلوچ صاحبہ, پیپلز پارٹی اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو بچا لیا ہے. بلاول صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم نہیں چھیڑ سکتا, لیکن حکومتی وزراء نے NFC کا معاملہ چھیڑا ہے. بتائیے گا پیپلز پارٹی کسی گراؤنڈ پر اس کے لیے راضی ہوگی؟ دیکھیں, برابری کے حقوق کی جو بات پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کی اور منوائی ہے, یہی ہمارا وہ کریڈٹ ہے جس کے اوپر ہم کہتے ہیں NFC ایوارڈز کی بات, اور 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کو خود مختار بنایا, اور کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس خود مختاری کو واپس نہ چھینے گی, نہ چھیننے دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی مکمل کوشش کے ساتھ اور مکمل اپنی جو ہے تگودو کے ساتھ ایک ایک شک کو بہت باریک بینی سے اسٹڈی کر کے اس کے اوپر اپنا انپٹ دیا اور اپنی ان باتوں کو منوایا, کیونکہ وہ باتیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 18ویں ترمیم میں جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے ہیں, ان اختیارات کے بعد ہی صوبوں کو وہ جو ہے حقوق ملے جس کی وجہ سے صوبے اپنا پیسہ اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور وہ اختیار کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نامناسب ہوگا کہہ دینا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کمپرومائز کرے گی. اور 1973 کے آئین کے اوپر بھی کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کمپرومائز کیا ہے نہ کرے گی. اس کی پاسداری آج تک ہم کر رہے ہیں, اور ہم کریں گے اپنے آئین پاکستان کو آگے, اسی آئین پاکستان کو آگے لے کر ہمیں چلنا ہے. اور یہ ایک لیگیسی ہے جس کے اوپر کوئی قسم کا کوئی نہ سودے بازی ہو سکتی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائزز ہو سکتے ہیں. ترامیم آتے ہیں اور جو بھی ترمیم ہوتا ہے اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا انپٹ دینا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل ایسی جماعت ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر بہت بھرپور یقین رکھتی ہے اور آئین پاکستان کی ایک ایک شک کی جو ہے وہ حفاظت کرنے کو اپنا ذمہ واری سمجھتی ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ایسا فیصلہ کرے جو آنے والے وقت میں یا کبھی بھی ہمارے ملک کے آئین پاکستان کی جو بنیادی اصول ہے اس کے اوپر کوئی قسم کا کمپرومائز ہو. تو there is no point I think on this, اور چاہے جتنی ترمیمیں آ جائیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیٹیگورک جو ہے اپنا سٹانس ہے جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ایسی لچک پیدا نہیں ہو سکتی. یا سیاسی جماعتوں کے نمائندے کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب آپ نے جانا. کیا آن گراؤنڈ یہ ممکن ہے, نئے انتظامی یونٹ بننا اتنا آسان ہے کہ یا وہ کہتے ہیں اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی جس کے لیے 140A آرٹیکل اس میں ترمیم کے حوالے سے MQM اس وقت بہت کوشش کر رہی ہے. یہ جانے کے لیے بات کر لیتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب, سربراہ پل ڈاٹ, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بلال محبوب صاحب, نئے صوبوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کا موجودہ گورننس ماڈل بڑھتی آبادی اور شہری ضروریات کے مقابلے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے, اس لیے نئے صوبوں کا قیام ہی واحد حل ہے؟
बहुत शुक्रिया। देखिए, ये शहरों की आबादी बढ़ जाए और उनके ज़रूरियात बढ़ जाएं तो उसको कई तरीक़ों से कोप विद किया जा सकता है। हर मुल्क अपने हालात के मुताबिक उसको टैकल करता है। हमारे यहाँ इन मुश्किलात के हल ना होने की बड़ी वजह ये है कि हमने कभी अपनी मकामी हुकूमतों के निज़ाम को कोई अहमियत नहीं दी, और यहाँ पे तो अव्वल इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन हो भी जाएं तो कवानीन इतने कमज़ोर होते हैं कि मकामी हुकूमतों को कोई इख्तियार नहीं होता, उनको माली वसाइल नहीं होते, तो वो अवाम के जो 60-70% मसाइल हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट हल कर सकती है। तो फिर वो सूबे अपने हाथ में रखते हैं चीज़ें, और वो रिमोट से इन चीज़ों को हल करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में जो नए सूबे बनाने की बात हो रही है वो एक तो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। सूबाई हुकूमतें और सूबाई असम्बलियाँ 2/3 मेजॉरिटी से उसको यस करेंगी, फिर सेनेट और कौमी असम्बली करेगी, ये बड़ा मुश्किल लगता है। और अगर कर भी दें तो बहुत महंगा सौदा लगता है। आप 34-35 सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, यानी हर डिवीज़न को एक सूबा बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 33-34 गवर्नर चाहिए, 34 आपको सूबाई असम्बलियाँ चाहिए, 34 कैबिनेट्स चाहिए। तो ये एक इंतहाई महंगा किस्म का सौदा होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसके मुकाबले में अगर आपकी वाकई प्रॉब्लम यही है कि आप डिवॉल्व करें चीज़ों को, तो मकामी हुकूमतों का निज़ाम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि ये 30-32 सूबे भी हों तो भी चीज़ें डिवॉल्व नहीं होंगी। चीज़ों को डिवॉल्व करने के लिए आपको अपने मुल्क में कोई 2-2.5 हज़ार लोकल गवर्नमेंट्स बनानी पड़ेगी, जो कि हमारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर मौजूद है सिस्टम। तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम वक्त ज़ाया करें और अपने पैसे भी ज़ाया करें नए प्रोविंसेस के क़याम के लिए। अच्छा, मैं एक कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी है ना, क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फ़िलहाल ज़ाहिर बात है लाहौर का नाम पंजाब तो नहीं है, लेकिन दूर अफ्तादा की हालत वो बड़ी दिगरगू है। इसी तरह सिंध का नाम कराची नहीं है ना, एक पूरा सिंध है। स्टार्ट विद 1-2 यूनिट्स ज़रा बढ़ा के देख लें, मंजूरी बेशक हो जाए और फिर टाइम फ्रेम के साथ किया जाए, ताकि बजट भी आस्ता आस्ता एलोकेट हो, एक के बाद एक के बाद एक। कहीं ये मुमकिन है? और 28वीं तरमीम में आप समझते हैं, क्योंकि 26 और 27वीं तरमीम में भी नामुमकिनात को मुमकिनात किया गया था। जी हाँ, मैं इसकी तरतीब को समझता हूँ कि इसे उलट होना चाहिए। आप पहले मकामी हुकूमतों को इफ़ेक्टिव बना लें, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं चाहिए आपको। आपके पास सारा स्ट्रक्चर मौजूद है, यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं, तहसील काउंसिल्स मौजूद हैं, ज़िला काउंसिल मौजूद है, उनका स्टाफ मौजूद है, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो आप उनको इख्तियार पहले दे के देख लें 1-2 साल 3 साल, अगर फिर भी काम ना बढ़े तो फिर सूबे बढ़ा लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूबे बढ़ाने का अमल को प्रैक्टिकल है। आपने अभी चंद दिन पहले सूबा सिंध के सीनियर मिनिस्टर का बयान सुना होगा कि सिंध का तकसीम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, उंगली तोड़ने वाली तो बात मरियम नवाज भी कह रही हैं। जी हाँ, ये सब लोग ये कहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2/3 मेजॉरिटी से कोई भी सूबा अपने अंदर मजीद सूबे क्रिएट करने देगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको वाकई इसकी ज़रूरत है तो आप पहले साबित कर दें कि आपके मसाइल लोकल गवर्नमेंट तो हल नहीं कर सकती, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को आप मौका नहीं देते जो मौजूद है, जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और एक नई चीज़ तख्लीक करना चाहते हैं। उसके लिए आप हर जगह नया सेक्रेटरीट बनाएंगे, नया पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, नई असम्बली बनाएंगे, उसके अंदर नया चीफ मिनिस्टर, नया गवर्नर हाउस होगा। तो वो बहुत ही मुश्किल काम है, और मुझे तो वो तकरीबन एक मज़ाहिया सा प्रोग्राम अच्छा ठीक है, आपको मुमकिनात में से नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल में सरवा पिलडॉट हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा अमेरिका ने नेतन्याहू की उम्मीदों पर तो जैसे पानी फेर दिया है। सदर ट्रंप इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए बिछाए जाल में खुद ही फंस गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का वार उसी पर पलटा। सऊदी वली अहद ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत को मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मशरूत करके एक तीर से 2 शिकार किए। मोहम्मद बिन सलमान ने डील मेकर ट्रंप पर बर्तरी साबित करके खुद को मुज़ाकरात की शतरंज का बादशाह साबित किया। सऊदी वली अहद ने सिर्फ $10 खरब की सरमायाकारी के वादे पर ट्रंप से सऊदीया के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे, F-35 की डील और सिविल न्यूक्लियर ताउन की हिमायत हासिल कर ली। यही नहीं, सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी भी करार दे दिया।
وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے بڑے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فراہم کیے جائیں گے۔ سعودی عرب امریکہ سے تقریباً 300 ٹینک بھی خریدے گا۔ اعلامیے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ مذاکرات کی میز پر اسرائیل کے معاملے پر سعودی ولی عہد کو رام کرنے میں مکمل ناکام رہے ہیں۔ یہی نہیں، صدر ٹرمپ میڈیا کے سامنے محمد بن سلمان سے ایران کے خلاف کچھ کہلوا سکے نہ اسرائیل کی دو ٹوک حمایت حاصل کر سکے۔ ٹرمپ نے مزید تصدیق کی کہ سعودی ولی عہد کی درخواست پر امریکہ شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا عمل شروع کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صدر ٹرمپ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بہترین سٹیٹس مین کے روپ میں نظر آئے۔ صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو ساتھ بٹھا کر ایرانی جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کا کریڈٹ لیا، جس پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جو ان کی باڈی لینگویج سے واضح تھا۔ ایران امریکہ تعلقات پر بات کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ کو بڑی پیشکش کر دی۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے میں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ ایسے کسی معاہدے سے نہ صرف خطے میں امن بڑھے گا بلکہ یہ ایران کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا۔ ابراہیمی معاہدے کے سوال پر بھی محمد بن سلمان کے چہرے کے تاثرات سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ جب صدر ٹرمپ نے ابراہیم اکارڈ کا ذکر کیا تو محمد بن سلمان نے پوری توانائی کے ساتھ کہا، جب تک دو ریاستی حل کا راستہ نہیں نکلتا اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سعودی عرب خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے ابراہیم معاہدے کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا ہے، تاہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس کے لیے فلسطین کے دو ریاستی حل کی ضمانت ناگزیر ہے۔ سعودی ولی عہد کے جواب پر صدر ٹرمپ کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی واضح طور پر دیکھی گئی۔ بولے، ابراہیمی معاہدے پر بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد کے اعزاز پہ وائٹ ہاؤس میں عظیم الشان بلیک ٹائی ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں ایلن مسک، سٹار فٹ بالر سٹار کرسٹیانو رونالڈو اور انویڈیا کے CEO جینسن ہوانگ سمیت متعدد معروف شخصیات نے شرکت کی۔ بلیک ٹائی ڈنر اس وقت غیر متوقع طور پر مزاحیہ ہو گیا جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے آن لائن بیٹنگ سائٹس کے بارے میں ایک لطیفہ سنا دیا۔ MBS نے انکشاف کیا کہ انہیں انٹرنیٹ بیٹنگ سائٹس کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا کہ اس بات پر شرطیں لگائی جا رہی ہیں کہ وہ اس گالا میں کیا پہنیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے یہاں آنے سے پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ ایسی بیٹنگ سائٹس بھی ہیں جہاں مجھ پر شرطیں لگائی جا رہی تھی کہ میں اس تقریب میں کالے سوٹ میں آؤں گا اور شرط جیتنے والے کو 17 گنا ملتا ہے، لیکن معذرت وہ شرط ہار گئے۔ اس تبصرے نے پورے ہال میں کہکا لگوا دیا۔ اس سے پہلے کہ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کا وائٹ ہاؤس میں بڑی گرم جوشی اور شاندار رسمی اعزاز کے ساتھ استقبال کیا، جس میں فوجی جہازوں کا مارچ پاسٹ اور گھڑ سواروں کے دستے کی سلامی بھی شامل تھی۔ صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے ساتھ بار بار ہاتھ ملایا اور ان کی تعریفیں کرتے رہے۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو عظیم شراکت دار قرار دیا۔ پریس کانفرنس میں $10 کروڑ سرمایہ کاری کے اعلان کے موقع پر بھی سعودی ولی عہد کی سفارتی مہارت اور اسٹیٹس مین شپ دیکھی گئی۔ ایک صحافی نے محمد بن سلمان سے سوال کیا کہ موجودہ تیل کی کم قیمتوں کے باوجود کیا سعودی عرب یہ $1 کروڑ سرمایہ کاری جاری رکھ سکتا ہے؟ اس پر شہزادہ محمد بن سلمان نے جواب دیا کہ ہم امریکہ یا صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے جعلی مواقع نہیں بنا رہے، یہ حقیقی مواقع ہیں۔ AI کے میدان میں سعودی عرب کو بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہونے والا معاہدہ سعودی عرب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حقیقی مواقع فراہم کرے گا۔ صدر ٹرمپ عام طور پر پریس کانفرنس میں اپنے ساتھ بیٹھے سربراہ مملکت پر حاوی نظر آتے، لیکن سعودی ولی عہد کے ساتھ وہ آف کلر نظر آئے۔ محمد بن سلمان مکمل طور پر چھائے رہے۔ یہاں صدر ٹرمپ کو بیک فٹ اور محمد بن سلمان کو فرنٹ فٹ پر دیکھا گیا۔ یہ کہا جائے کہ وائٹ ہاؤس میں لگا میلہ سعودی ولی عہد نے لوٹ لیا تو غلط نہیں ہوگا۔ پس ثابت ہوا باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ صدر ٹرمپ کی یوکرینی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس کے مناظر سب کے سامنے ہیں، جب صدر ٹرمپ ہی نہیں نائب صدر JD وینس نے بھی زیلنسکی کو خوب سنائی تھی۔ صدر ٹرمپ کی یورپی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے مناظر بھی کچھ اسی قسم کے تھے۔ پس ثابت ہوا صدر ٹرمپ دو ہی لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ایک وہ جس کے پاس طاقت ہے، دوسرا جس کے پاس تگڑا مال ہے۔ یقین نہیں آتا تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا وائٹ ہاؤس میں پروٹوکول اور صدر ٹرمپ کی میڈیا کے سامنے تعریفیں اس بات کی دلیل ہے کہ امریکی صدر بہادروں کی قدر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے لیے صدر ٹرمپ کی آؤ بھگت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، ورنہ مودی تو ٹرمپ کے ساتھ ملنے سے بھی ڈرتا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ سعودی ولی عہد کے لیے غیر معمولی پروٹوکول میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے اعلان کے علاوہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ دفاع کے معاہدے کا بھی کردار ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ سعودی عرب جیسی سونے کی چڑیا اس کے ہاتھ سے نکلے۔ دوسرا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ابراہیمی معاہدے پر عمل درآمد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی سعودی عرب اور پاکستان ہی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ امن منصوبہ بھی پاکستان اور سعودی عرب کی حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محمد بن سلمان کے دورہ امریکہ پر بات کر لیتے ہیں۔ خالد المینا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ایڈیٹر ان چیف ہے عرب نیوز، سابق ایڈیٹر ہیں سعودی گزٹ۔ خالد صاحب، MBS کے دورہ امریکہ سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا
کہ ابراہیمی معاہدے سے متعلق کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن محمد بن سلمان نے کل بڑا محتاط بیان دیا کہ ہم معاہدے کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ 2 ریاستی حل کا راستہ بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا سعودی عرب واقعی اس عمل کا حصہ بننے کے قریب ہے، یا یہ امریکہ کا جو دباؤ ہے اس کو ذرا متوازن کرنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ کا کوشچن میں انڈرسٹوڈ کیا کہ سعودی عرب جو ہے اٹ از ٹیکنگ اے ٹائٹ روپ پالیسی، وہ جانتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ابھی کراؤن پرنس محمد بن سلمان وہاں پہنچ گئے 8 سال کے بعد، اور امریکہ ہیز چینج ٹوائس، پہلے ٹرمپ تھے، پھر بائیڈن آیا، پھر ٹرمپ ہیز کم بیک اگین۔ امریکہ خود از ان اسٹیٹ آف چینج بٹوین ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس، اور جو لبرلز آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں جو بھی میٹنگز اور جو بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوگی اٹ ول بی آن اے ڈفرنٹ پلیٹ فارم ان اے ڈفرنٹ لائٹ، سو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اے لاٹ، لیکن یہ ہم امپریس کرنے چاہتے ہیں امریکہ پر کہ ہمارے جو فورن پالیسی ہے، انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے، ہم جو چاہتے ہیں پیس ان دا مڈل ایسٹ، اور آلسو ان ایڈیشن ٹو دیٹ وی نیڈ economic cooperation and development, but not at the cost of others. ٹھیک، اچھا خالد صاحب، گزشتہ روز ٹرمپ صاحب کا جو امن منصوبہ ہے اقوام متحدہ سے اس کو منظوری بھی مل گئی ہے۔ سوال یہ کہ غزہ میں جو بین الاقوامی فورسز ہیں اس میں کون سے ممالک شامل ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے وزیر دفاع تو خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوجیں شامل ہو سکتی ہیں، آپ بتائیے گا یہ اسرائیل کو قابل ہوگا؟ ویری گڈ کوشچن۔ یعنی فرسٹ آف آل جو پیس آیا ہے الحمدللہ، ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ، میں تو یہ کہتا ہوں یہ ٹیمپرری پیس ہے، جب تک پورے ریزولوشنز 338 اور 242 جو 1967 میں ہوئے، جس پر فار دا فرسٹ ٹائم امریکہ آلسو سائن، اس زمانہ واز ڈفرنٹ، آئی تھنک دیر ول بی نو پیس۔ پاکستانی ٹروپس کین کم، ادر ٹروپس کین کم، لیکن اسرائیل جو ہے از ٹوٹلی اگینسٹ اینی فارم آف ریکنسیلیشن یا ڈائلاگ۔ کل یا پرسوں انہوں نے کنسنسس کیا، 98% وہ نہیں چاہتے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن، اور مور دین 80% وہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹل جینوسائیڈ، فلسطینیوں کو جلا دو، مار دو، بھگا دو۔ سو آپ اس ملک جس کی فلسفی، جس کی آئیڈیالوجی اس قسم کے ہے، یہ تو دس از ورس دین اینی تھنگ۔ میرے خیال میں نہ ٹرمپ نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، یہ سب عربوں کے ہاتھ میں ہے ابھی۔ ٹھیک، اچھا خالد صاحب، 1000 ارب سعودی عرب مزید انویسٹ کرنے جا رہا ہے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بتایا بھی، اور سعودی عرب کو اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ بھی دیا، 35 طیاروں کی منظوری بھی دی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دفاعی تعاون خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس پہ نئے اثرات مرتب کرے گا، خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے؟ نہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں جب بھی نیگوسیشنز ہوتے ہیں، یہ میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں، یہ دیز آر لانگ ڈیلز۔ آپ ایسے نہیں کہ ایک چیک بناتے ہیں 600 بلین کا یا 3 ٹریلین کا، یہ تو بات چیتوں میں ہوئی۔ وی ہیو نو آئیڈیا ایز فار ایز پلینز آر کنسرنڈ، اٹ ہیز ٹو گو تھرو کانگریس۔ آپ جانتے ہیں وہ کانگریس اس کو اپروو کریں گے، اور اسرائیل چاہتی ہے کہ ہم کوئی بھی ٹیکنالوجیکل ایج جو کوئی عرب ملک کو یا کوئی دوسرے ملک کو ہمارے پاس لائیں ٹو بی ایٹ پار، دے ول ناٹ ایگری آن اٹ، لیکن اٹ ڈپینڈس۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے 2-3 سال باقی ہیں، تو یہ جو بھی ہونا چاہیے آرمز ڈیل یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیل، یہ اٹ ہیز ٹو بی پشڈ کوئکلی۔ اور آپ جانتے ہیں کانگریس اور سینٹ میں ٹائم لگتا ہے، لیکن سعودی عرب نے ایک چیز میں کلیئر کیا، ہر جو ڈیلنگز ہے اٹ ہیز ٹو ڈیل ود پیس ان فلسطین، اور 2-3 دفعہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، لیکن 2 اسٹیٹ سولوشن جیسے میں نے آپ کو کہا اٹ نیڈس 2 سائڈس، ادر سائڈ از ناٹ ولنگ۔ اب دیکھتے ہیں ٹرمپ تو اس کا کیا دباؤ ہے یا کیا زور ہے آن اسرائیل۔ اچھا خالد صاحب، لاسٹ کوشچن، واٹ اباؤٹ باڈی لینگویج اینڈ فیشیل ایکسپریشن؟ ملاقات کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایم بی ایس صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی نا، کئی موقع پر تھوڑی غیر مطمئن سی دکھائی دی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اعلانات، خاص طور پر ایران کے خلاف جو ان کے سخت بیانات تھے میڈیا اسٹیٹمنٹ کے سامنے، تو سعودی پوزیشن کے لیے کافی غیر آرام دہ چیز تھی وہ؟ نہیں، فرسٹ آف آل آپ جانتے ہیں کہ دا لاسٹ 1.5 ایئر الحمدللہ
Iranian Saudi relations have improved. سفارت خانے دونوں ملک میں ہیں, حاجی آنے لگے ہیں, کافی کوآپریشن ہو رہا ہے بٹوین بوتھ سائڈس. تو آئی ایگری وتھ یو کہ وی شوڈ ناٹ سبسکرائب ٹو امریکن ویو آف ایران. ایران ہمسایہ ملک ہے, مسلمان ملک ہے, OIC کا ممبر ہے, اینڈ آئی تھنک دا سعودی پالیسی از رائٹ کہ وہ ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ بات کرے, ناٹ تھرو ادر پارٹیز. بہت شکریہ. سابق ایڈیٹر ان چیف خالد المینا ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.